पीटीआई हुकूमत को आटा, चीनी और अद्वियात स्कैंडल के बाद एक और मेगा स्कैंडल का सामना है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए चैलेंज बनता नजर आ रहा है। वजीर सफाइयां दे रहे हैं, एक मुआविन खुसूसी मुस्ताफी हो चुके हैं, कई आला अफसरान को ओहदों से हटाया जा चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद ये सारा मामला अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। किसके कहने पर मंसूबे में मुजरिमाना तब्दीलियां की गई, किस सियासी शख्सियत ने इससे फायदा उठाया, मंसूबे में गैर कानूनी रद्दो बदल से कितने अरब के फायदे उठाए गए, ये सभी बातें अभी तक सीग़े राज़ में हैं। स्कैंडल में मुलव्विस हुकूमती शख्सियात के नामों पर अभी तक पर्दे पड़े हुए हैं। गुज़िश्ता कई रोज से कुछ काबीना अरकान के नाम गर्दिश में थे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के नाम इस स्कैंडल में लिए जा रहे थे, लेकिन आज हुकूमत ने इन दोनों शख्सियात को भी क्लीन चिट थमा दी है। आज वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस स्कैंडल में अभी तक किसी वजीर या मुशीर का नाम नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इस बात का क्रेडिट लिया कि नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो इंक्वायरी ही ना कराती। ये इमरान खान हैं जो दिलेराना फैसले कर ले। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। जुल्फी बुखारी एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन और जो तोकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन जुल्फी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं है कि उनका जो तोकीर शाह साहब की फैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। हमारे कोई मशीर या वजीर इसमें शामिल नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस बात का क्रेडिट तो लिया कि हुकूमत ने रिंग रोड रावलपिंडी की करप्शन पकड़कर 20 से 23 अरब रुपए बचाए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट में 23 किलोमीटर का इजाफा किया गया था, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि आखिर वो कौन से हुकूमती किरदार थे जिनके कहने पर कौमी खजाने पर अरबों रुपए का डाका डालने की कोशिश की गई। सिर्फ कोशिश ही नहीं हुई बल्कि फवाद चौधरी के मुताबिक इस रद्दोबदल की वजह से हुकूमत के इजाफी 2-2.5 अरब रुपए भी खर्च हो चुके हैं। ये मामला इतना सादा नहीं। एक तरफ वफाकी हुकूमत अपने काबीना अरकान की सफाइयां दे रही, हालांकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एतराफ सामने आ चुका है कि इस स्कैंडल में हुकूमत के अपने लोग भी शामिल हैं। ऐसे अफराद जिनका हमारी जमात से भी ताल्लुक है और जिनका अपोजिशन से भी ताल्लुक है और जिनका ब्यूरोक्रेसी के गठजोड़ से बड़ा गहरा एक रिश्ता है, वो सारे अफराद जो हैं वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बेनकाब हुए हैं। फिरदौस आशिक अवान के इस बयान के बाद वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और वफाकी वजीर गुलाम सरवर के नाम इस स्कैंडल से जोड़े जाने लगे, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज जुल्फी बुखारी तो फौरन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, लेकिन वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि रिंग रोड में उनकी 1 इंच जमीन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर लगे करप्शन इल्जामात से तो इनकार किया, लेकिन जुल्फी बुखारी के हवाले से एक अहम निशानदही भी कर गए। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। वो मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। मेरे एक और कुलीग जुल्फी बुखारी, जरूर उनके वो ननिहाल हैं, रिश्तों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज वजीर आजम ने काबीना इजलास में गुलाम सरवर से शिकवा भी किया। समा की खबर के मुताबिक वफाकी वजीर ने मुकालमा करते हुए वजीर आजम का कहना था कि आपको मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इस पर गुलाम सरवर ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी, मेरा मामले से ताल्लुक ही नहीं था, मगर मुझे इसमें घसीटा गया। इस पर वजीर आजम ने कहा कि रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं है। सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ये मामला एंटी करप्शन को भिजवा चुकी है। चेयरमैन नैब के नोटिस के बाद नैब की तहकीकात भी शुरू हो चुकी हैं, जबकि वफाकी हुकूमत खुद भी कई आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इन अफसरान को ओहदों से भी हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अनवारुल हक और डिप्टी कमिश्नर अटक समेत दीगर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को पहले ही तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर कुछ गड़बड़ और घपला हुआ है तो इन अफसरान ने यह किसके कहने पर किया?
اس اسکینڈل میں ملوث وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے حکومت چھپانے کی کوشش کی، جن کو حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو سارے معاملے کو مشکوک بنا رہا ہے ناظرین۔ اس لیے اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے کہ زلفی بخاری کا استعفیٰ حقیقت میں اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ کل ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے استعفیٰ دے دیا، بھئی آپ کو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسپیشل اسسٹنٹ کا کوئی تعلق بھی حکومت کے محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ محکمے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے۔ تو اگر انصاف کا نظام ہوتا، یہ وزیر، یہ اسپیشل اسسٹنٹ پہلے ان کو جیل میں ڈالتے نا، ان پر نیب کے مقدمے بناتے نا۔ رنگ روڈ منصوبے میں ہونے والی گڑبڑ ایک حقیقت ہے۔ حکومت خود بھی مان رہی ہے کہ اس میں حکومتی شخصیات ملوث ہیں، لیکن ایکشن صرف سرکاری افسران کے خلاف ہی سامنے آیا ہے اور سیاستدانوں کی باری پر کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات کا انتظار کیا جائے گا۔ اس پر مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سعید عباسی صاحب سے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ نے تحقیقات کی، بہت اچھی بات ہے، اس کا کریڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تحقیقات میں آپ کے سامنے افسران ملوث پائے گئے تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ انہوں نے احکامات کس سے لیے، کس کے کہنے پر اثر انداز ہوئے؟ علی صاحب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان ایسا ملک ہو گیا ہے جہاں کرپشن پہ اب تو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں، ورنہ لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا ہے، کھاتا ہے تو کیا لگاتا بھی تو ہے، کیا ہو گیا میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا۔ یہ وہ ملک تھا جہاں پہ کرپشن کو اخلاقی طور پہ جرم سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اب یہ کہ یہ کسی میڈیا رپورٹ پہ، کسی آئی سی آئی جی کی رپورٹ پہ، کسی اپوزیشن کی شور شرابے پہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم وہ شخص ہیں جنہوں نے خود اپنی ذاتی رپورٹس پہ انکوائری کی اور انکوائری رپورٹ پبلک کی اور لوگوں کو اس میں انوالو کیا گیا۔ اب یہ آپ اور میں ایک کا نام لیں کوئی دوسرے کا نام، جب تک کوئی انکوائری اتھینٹک رپورٹ انکوائری نہیں آتی اور کسی بندے کو آپ الیج نہیں کرتے ود سم پروفس تو اس سے پہلے تو کیا سر والوں کو الیج کر سکتے ہیں بغیر انکوائری کے، تو اوپر والے الیج کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسی بغیر انکوائری کی بات نہیں ہے۔ جو کمشنر گلزار شاہ صاحب ہیں انہوں نے انکوائری رپورٹ بنائی اور اس انکوائری رپورٹ میں انہوں نے جن لوگوں کو الیج کیا، جن کے سگنیچر سے کام ہوا، جن کے فیصلوں سے کام ہوا، وہ سارے لوگ الیج ہوئے۔ اور آپ اس انکوائری یہ الیج ہو گئے، مطلب آپ نے انکوائری کی، اچھی بات ہے سر، دیکھیں آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی اور بہادری کا مظاہرہ کریں، تھوڑی بہادری ہو جائے گی۔ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے نام بھی لینا سر، جنہوں نے کروایا ہے ان کے نام بھی۔ اگر آپ سمجھیں، اگر ہمیں ضرورت کیا تھی ایک پنڈوراز باکس کھولنے کی، اگر ہم نے اس کو کنکلوڈ نہیں کرنا۔ ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے جو وزیر اعظم اور صدر ہوتے تھے وہ خود کرپشن کرتے تھے، اور یہ وزیر اعظم وہ ہے جو کرپشن ہوتے ہوئے کرپشن کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کی تسلی ہو سکتا ہے اس رپورٹ سے نہ ہو، یہ پریلیمنری رپورٹ آئی ہے، اب ڈیٹیل رپورٹ آنی ہے، اس کے بعد بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، بہت سارے انڈیویجولز ہیں اس میں، اور اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، نیب کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایف آئی اے ہے، دیگر رپورٹس ہیں، وہ کمبائن ہوگی، پروسیس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ ایک شخصیت سر غلام سرور خان جن کا نام دوبارہ لیا جا رہا ہے، اس سے بھی پہلے والی وزارت جو تھی وہاں پر بھی مسئلہ ہوا، آپ اٹھا کے دوسری وزارت میں لے آئے، وہاں پہ انہوں نے پھر آپ کے پائلٹس کی اور آپ کے ایئر لائنس کی ایسی بربادی کی، اب آپ ادھر، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہر معاملے میں ان کا نام آ رہا ہے؟ ایک دفعہ سوچے تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ دو چیزوں کو، ایک تو کسی منسٹر کا پورٹ فولیو چینج ہونا آن دا بیسس آف کارکردگی، یا جو بھی کبھی پرائم منسٹر نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کیوں چینج کیا مختلف منسٹرز کو، ایک تو یہ بات ہے۔ یہ تو چلیں آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، ان کا استحقاق ہے کس کو کہاں لگانا ہے، لیکن جہاں تک کرپشن کی کوئی شائبہ ہے تو اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ چینی ہے، وہ آٹا ہے، وہ انرجی ہے، کوئی بھی ہے، اس پہ ایک دم سے ماضی میں کوئی مثالیں نہیں ہیں۔ انکوائری رپورٹس بھی آئیں۔ اب کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ سرور خان کا نام لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا شوق ہے کہ زلفی بخاری کا نام لینا چاہتے ہیں، حالانکہ انکوائری رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زلفی بخاری نے تو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا، انہوں نے تو منسٹری چھوڑ دی، انہوں نے کہا مجھے آپ ایز این آرڈنری پرسن، ایک عام آدمی کی طرح آپ میری انکوائری کریں اور میں کلیئر ہو کے دوبارہ آ جاؤں گا۔ سرور خان صاحب نے اپنا سٹینڈ لے لیا کہ جی میرے پاس میرے پہ کوئی ڈائریکٹ ایلیگیشن نہیں ہے اور وہ اپنا ثبوت دیں گے۔ میں سرور خان صاحب کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کروں گا، میں تو یہ کروں گا کہ ان
پہ اگر کوئی الزام ہے تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اچھا نون لیگ کے بھی کچھ بڑی اہم شخصیات کے جو ہے وہ نام لیا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا رشتہ بتایا جا رہا ہے زلفی بخاری صاحب سے. دیکھیں نا, کوئی دوبارہ کیا توقیر شاہ کو کسی نے اریسٹ کر لیا, کیا توقیر شاہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ تو یہ وہی بات ہے نا, آپ بھی مطلب وہ چیزوں کو تھوڑا سا گول مول کر کے پیش کرتے ہیں, چاہے وہ توقیر شاہ ہیں, چاہے وہ زلفی بخاری ہیں, چاہے وہ سرور خان ہے یا کوئی اور ہے. جب تک کسی کے بارے میں کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں آئے گی, کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آئے گا. لیکن ایک بات ہے, سب لوگوں کا نام چکے آیا ہے, لہذا سب کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ سب کو, میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان بدل گیا ہے. بالکل کر رہے ہیں. اس سے پہلے وزیر اعظم سے کہتے تھے, وزیر اعظم آپ پہ الزام لگا ہے. الزام پاکستانی میڈیا نے نہیں لگایا, انٹرنیشنل اخباروں میں آپ کے فوٹو آئے, مہربانی کر کے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ جائیں تاکہ انکوائری ہو, وہ نہیں ہٹتے تھے. تو آج لوگ بغیر کسی ایلیگیشن کے, بغیر کسی رپورٹ کے خود استعفے دے کے اپنے آپ کو پیش کریں. تو یہی تبدیلی ہے. لیکن سر اس سے پہلے بھی جو الزام لگے تھے کلیئر تو اس میں سے بھی باقی سارے نہیں ہوئے, نہ ہی کسی منطقی انجام تک پہنچے. پتہ نہیں چل سکا وہ 3 ارب کی سبسڈی وہ کیسے سینکشن ہو گئی, وہ کیسے چلی گئی, پھر وہ باہر جانے کی اجازت کس نے دے دی, باہر چلی بھی گئی گندم آپ کی یا چینی. تو یہ چیزیں بھی تو ہوئی نا. ادویات کی قیمتیں 400% بڑھ گئیں, گیس کی قیمتیں 50% یا 100% بڑھ گئیں, اتنے ارب روپے کا حکومت قوم کے خزانے میں ڈاکہ پڑا, وہ پیسے کہاں گئے وہ کسی کو نہیں پتا. آپ نے صرف وزارت تبدیل کر دی, آپ نے بھی تو سر سویپنگ ہی کی, ابھی تک کیا تو کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں علی, وزیر اعظم کا کام ہے اگر کسی وزیر پہ الزام آتا ہے وہ اس کو منسٹری سے ہٹا دیں. ہٹاتے ہی تو نہیں نا ذرا, آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر اٹھا دیتے. یہ تو آپ نے جو پہلے مثالیں دی ان کو ہٹا کے اگر کوئی الزام آیا ہے اس کے بعد دیکھیں نا, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں نا. نیب کو ہم نے منع تو نہیں کیا, نیب جائے, انکوائری کرے, لوگوں کو اریسٹ کرے, ان پہ کیس کرے. کیوں نہیں کرتا؟ نہیں, یہ تو اپوزیشن کی کرتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن آپ بائی لا, نیب ایک تیسرا ادارہ ہے جو نہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا, ایک آٹونومس, ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ ان سے پوچھیں. آپ شور ہیں اس بارے میں؟ نہیں, اب آپ شور نہیں ہے تو آپ کی مرضی ہے. ابھی بتا, قانون پاکستان کا قانون. آپ نے ایک دن پہلے کہا کہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ اس میں ECL میں جائے گا. یہ ایک درخواست کس نے دینی تھی سر؟ نیب چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اس سے اگلے دن نیب نے درخواست دے دی. نہیں دیکھیں, آپ کے کہنے پہ نہیں چل رہا تو کسی کہنے پہ چل رہا. اگر ہم بہت ساری جگہ پہ نیب کو اپنے ریفرنسز جمع کراتے ہیں, ہم کمپلینٹس کرتے ہیں, تو دیکھیں ایک ہمارا موقف تھا کہ نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے, حمزہ سلمان شہباز چلے گئے, اسحاق ڈار چلے گئے, حسن حسین چلے گئے, علی عمران چلے گئے, سارے عدالتوں کو مطلوب ہیں اور اربوں کے کیسز ہیں. اور شہباز شریف صاحب ایک اسپیشل ان کا ہے کہ وہ نواز نہیں, ہمارا یہ کہنے کے بعد ہی ان کو نیب ایکٹیو ہوا نا. دیکھیں نا, ہم شہباز شریف کے سیاسی مخالف بھی ہیں اور ہم اس کے خلاف پورا ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ہمارا چیخنا اپنی جگہ پہ ہے, نیب پہ کارروائی کرنا اپنی جگہ پہ ہے. یہ اب آپ کی assumption ہے کہ آپ نیب کو ان کے اپنے ضمیر کو سویا ہوا اور ہمارے جگانے سے ان کو جاگنا سمجھیں, یہ آپ کی اپنی بات ہے. لیکن قانون کے مطابق, آئین پاکستان کے مطابق ہم نیب کو کسی جگہ آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس کو پکڑ لیں, اس کو چھوڑ دیں. ہاں, ایز اے گورنمنٹ, ایز این ایگزیکٹو ہم ضرور لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ اس پہ وہ کارروائی کریں. وہ کریں نہ کریں, اگر وہ کارروائیاں ہماری مرضی سے کرتے ہوتے تو کبھی علیم خان گرفتار نہ ہوتے, کبھی سبتین خان کو جیل نہ ہوتی. تو یہ تو باتیں آپ کے اپنی انٹرسٹ کی ہیں. لیکن ایک بات ہے, پاکستان میں عمران خان نے ایک بڑا کام کیا کہ یہ جو کرپشن تھی اس کو ایک سوشل کرائم بنا دیا. ورنہ یہاں لوگ سمجھتے تھے کہ کرپٹ لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, اگر کھاتے ہیں تو کیا ہوا, لگاتے بیٹھے. تو یہ آپ کریڈٹ دیں. اور دوسری بات, حکومت میں رہ کے حکومتی وزراء کے خلاف اس سے پہلے کبھی کوئی انکوائری رپورٹس نہیں آتی تھی. آپ کو کریڈٹ سر دیتے ہیں. اگین اس سے آگے بڑھیں, تھوڑی اور بہادری کا مظاہرہ کریں. بہت بہت شکریہ واسف صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. یہ باتیں پہلے بھی سنتے رہے ہوں گے, لیکن آپ کو ہم وہ انڈیکیٹرز, وہ اشاریے بتائیں گے جس سے لگتا ہے کہ واقعی اب ایک پیج پر نہیں رہے. اس وقفے کے بعد ناظرین, ملک کی سیاسی کتاب میں نئے اسباق لکھے جا رہے ہیں. وہ ایک صفحہ جو مشہور تھا تار تار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک اسیر کی رہائی اور ممکنہ اڑان کے بطن سے بہت سی ناراضیاں جنم لے رہی ہیں. ملک کی مقتدر قوتوں سے معاملات بگڑنے کی خبریں آ رہی ہیں. کچھ وزراء ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو سیاست سے دور رہنے کے اعلانات کرتے تھے. ملاقاتوں میں اس شخصیت پر بات ہوتی ہے جسے وزیر اعظم بہت عزیز رکھتے ہیں. جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس
اس وقت وزیر اعظم لا علم رہتے ہیں، جب ان کے علم میں آتا ہے تو برہم ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 ماہ کی سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے سوالات اور خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف کی حکومت سنگین سیاسی مشکلات کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کے اہم وزراء وزیر اعظم کو علم میں لائے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں عثمان بزدار کی کارکردگی پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ جب وزیر اعظم کو ان ملاقاتوں کا علم ہوا تو انہوں نے ناخوشی کا اظہار بھی کیا، اور یہ تمام انکشافات باخبر وزیر شیخ رشید نے کیے۔ 6 یا 5 وزراء تھے جن کی ملاقاتیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگوں سے، بڑا ناخوشی تھی وہاں پہ بزدار کے۔ سنا میں نے خان صاحب سے یہ بات، آپ نے سنی ہے؟ میں نے خان صاحب سے یہ سنی۔ اس میں اسد عمر تھے، پرویز جو بھی تھے، نام لینے کا کیا فائدہ؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ عمران میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے، پرائم منسٹر میں بھی زیادہ خوشی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سارے منسٹر میرے سمیت اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے۔ تو جب وہ مل کے آئے تو عمران خان ناخوش کیوں تھے؟ آف کورس ناخوش تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی رہائی اور ملک سے باہر جانے کی عدالتی اجازت کے بعد نون لیگ کی اہم قوتوں سے تعلقات کی چہمگوئیاں بھی کی گئیں۔ صحافی نجم سیٹھی نے لکھا کہ شہباز شریف کی رہائی نے حزب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کی افواہیں گرم کی ہیں کہ مستقبل میں حکومت کو چلتا کرنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو میں صحافی طلعت حسین نے بھی کالم لکھا، جب شہباز شریف کی ضمانت میں رکاوٹ ڈالی گئی تو صاحبزادے سلمان شہباز نے چند لوگوں کو وعدوں کی پاسداری کے لیے بار بار فون کیے۔ جواب میں انہیں کہا گیا فکر نہ کریں، 4-5 دن میں معاملات طے ہو جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی میں رکاوٹ ڈالی گئی تو دوبارہ سے پیغامات بھجوائے گئے۔ یوں ایک تاثر قائم ہوا کہ شہباز شریف کو ملنے والی رعایت کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے تو بہت ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کچھ قوتیں ہیں جو شہباز شریف کو باہر بھجوانا چاہتی ہیں۔ شہباز شریف کی رہائی سے ڈیل کا تاثر یوں بھی مضبوط ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کے موقف میں بہت سختی آ گئی ہے۔ کسی کو NRO نہیں دوں گا کا نعرہ ایک بار پھر لگایا گیا اور پہلے سے زیادہ شدت سے لگایا گیا۔ اسمبلیاں توڑنے تک کی بات کی گئی۔ ان باتوں سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کچھ ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جو وہ چاہتے نہیں ہیں۔ NRO نہیں ملنے لگا، NRO تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ ایک طرف عمران خان کے ناراضی بھرے بیانات آئے، دوسری جانب نون لیگ کے مقتدر قوتوں سے تعلقات بہتر ہونے کی خبریں بھی آئیں۔ جب حکومت کے باخبر وزیر داخلہ شیخ رشید سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ کے غیر سیاسی قوتوں سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ملک کی عظیم فوج اگر دوسری پارٹی سے رابطہ کرتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کے دوسری پارٹیوں سے رابطے ہو رہے ہیں تو کیا اس کی تحریک انصاف سے دوریاں بھی پیدا ہو چکی ہیں؟ کیونکہ وہ شیخ رشید جو پہلے بہت ہی اعتماد سے کہا کرتے تھے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی، تو انہوں نے واضح جواب دینے کی بجائے کہا وزیر اعظم عمران خان بہت کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہتری کے حالات ہوں گے، عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ کوئی دھوکہ نہیں کر رہی۔ عمران خان سمجھدار آدمی ہے، عمران خان کے جذبات کا اور اس کے ہارڈ ورک کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ شاید ہم سب لوگ چھٹی کر رہے ہوں لیکن عمران خان کام کر رہا تھا۔ بھارت سے تعلقات پر بھی یہی تاثر ملا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی فوجی قیادت ایک دوسرے سے رابطوں میں تھی اور حکومت اس سے لا علم تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پہلے 2 ٹوک کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بیک چینل رابطہ نہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ دونوں ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان میں رابطوں کو کیا نام دیں گے تو وزیر خارجہ جواب دیتے دیتے گڑبڑا گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی باقاعدہ بیک چینل نہیں ہے۔ جنرل فیض ملتے ہیں را چیف سے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیک چینل نہیں ہے؟ میں اس کو بیک چینل، فارمل بیک چینل نہیں کہوں گا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھ لوں گا کہ یہ دے آر میٹنگ فار لاسٹ 2 ایئرز ریگولرلی، پہلے یو کے میں اب UAE میں۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو صورتحال کے بارے میں آگاہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان بھارت رابطوں پر حکومت کے بدلتے موقف بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ چل رہا ہے جس سے حکومت لا علم ہے۔ کبھی کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 370 جو مقبوضہ کشمیر کو ایک الگ حیثیت دیتا ہے
وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. پھر کہا گیا کہ اندرونی معاملہ نہیں ہے. پھر کہا گیا جب تک بھارت نے 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہ لیے تب تک بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہوں گے. 370 تو ان کا اندرونی ہے نا مسئلہ. ایک مسئلہ جس پہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں تو انٹرنل میٹر تو ہو ہی نہیں سکتا. جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. پاک بھارت تعلقات جیسے اہم موضوعات پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیانات لا علمی کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے دوری کی بھی, کیونکہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کہا کرتے تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی دفتر خارجہ میں ہی بنے گی. انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا. ہمارا محور پاکستان اور پاکستان کے مفادات ہوں گے. یوسف رضا گیلانی کے مقابلے پر حفیظ شیخ کی شکست کو بھی یہی سمجھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے سر سے ہاتھ اٹھا رہی ہے. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جب قومی اہمیت کے معاملات پر بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی آرمی چیف اور ڈی جی ISI کو سونپ دی تھی. وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے یہ بیان بھی تواتر سے دے چکے ہیں کہ ان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر ہے. ایک عرصہ ہوا وزیر اعظم یہ بیان دینا بھی چھوڑ چکے ہیں. میری ساری ایک کلیئر پالیسی آئی ہے. آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کی فوج کھڑی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے. پہلی دفعہ فوج اور سویلین گورنمنٹ یک جان دو قالب ہے, ایک ہی لائن اور لینتھ پہ ہیں. مجھے فخر ہے کہ پہلی دفعہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس میں ہماری آرمڈ فورسز اور پرائم منسٹر عمران خان ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے ہیں. آخر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں دوریوں کی وجہ کیا ہے, تجزیہ لیں گے. جناب عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر شکریہ آپ کے وقت کا. بھٹی صاحب کیا وجہ ہے یہ, آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی انڈیکیٹرز کچھ اشاریے میں نے بتائے ہیں, کیا ان سے دیکھ کے آپ کو اور آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے, کیا واقعی ایسا ہے کہ دنیا بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. جو 2018 یا 19 میں یا 20 کے سٹارٹ میں بات تھی وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب وہ پیج نہیں ہے. مجھے یاد ہے جس دن, یہ خاصی پرانی بات ہے, 1.5-2 ماہ پرانی, جس دن 6 منسٹر ملے تھے ان میں 2 سے میری بات بھی ہوئی تھی اس دن. تو ان پر وزیر اعظم آرمی چیف نے کوئی خاص باتیں نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے. ملک اس وقت اس بات کا انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس قسم کی زیادہ گفتگو کی گئی تھی. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بیماری کا بہانہ بنا کر وہ علاج کی غرض سے گئے اس میں بھی بعض طاقتوں کا ہاتھ ہے. اور اب وہ یہ بھی یقین سے کہتے ہیں اپنے کلوز سرکٹ میں کہ مسلم لیگ نون میں جتنا اتنا کانفیڈنس بڑھا ہے, جو ٹی وی پہ کہتے ہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی نہیں روک سکتا, روک سکو تو روکو, اس کو بھی طاقتور حلقے باہر بھجوانا چاہ رہے ہیں. جس کی وجہ سے وہ, اور دوسری جو میری اطلاع ہے, طاقتور حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار اب سے 2-2.5 سال پہلے 6 میں بعد ہی شروع کر دیا تھا کہ پنجاب 60% پاپولیشن ہے, اس کو آپ لاوارث نہ رکھیں. تو جس کا 2-3 دفعہ میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ادھر چینج کریں گے, لیکن نہیں کیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے نواز شریف صاحب باہر گئے, مریم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض بیرونی طاقتوں اندرونی طاقتوں نے ہم روکا ہوا ہے ہماری حکومت کو یا نیب کو یا جس کو بھی کہتے ہیں, دارے تو خیر انڈیپینڈنٹ ہے, صرف ہم ہی غلام ہیں صحافی. مریم کی بھی گرفتاری عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کر پا رہے کیونکہ غیر ملکی دباؤ ہے, اور انہوں نے کمٹمنٹ لیا کہ آپ مریم کو ریسٹ نہیں کریں گے. ورنہ مریم مجھے بتائیں نا, لاہور احتساب آفس جائے, ادھر پتھراؤ ہو, اور اس کے بعد جو انہوں نے گجرانوالہ تقریر کیا اس کے بعد بھی انہیں نہ گرفتار کرنا, یا اگر ان پہ کیس صحیح ہے, خدا نہ خواستہ یہ میری خواہش نہیں ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان اور بعض اہم حلقے ایک پیج پہ نہیں ہیں اور خاصے اختلافات شروع ہو چکے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو اپنے وزراء جا کے شکایتیں کر رہے ہیں اور عثمان بزدار کی شکایتیں کر رہے ہیں آرمی چیف سے,
یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی, اب نام اس پہ بڑے قریبی لوگوں کا لیا گیا جو عمران خان کے بڑے قریب ہیں, وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی گئے, وہ ادھر چلے گئے. پھر ادھر جا کے بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہی وہ ہیں جگہ طاقت کا سرچشمہ جہاں سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اس پہ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی سر؟ نہیں, مجھے حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں طاقت عوام کی ہوتی ہے, اور وہ عوام کے ذریعے ہی ہر حکومت آتی ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ 8 کا الیکشن ہو, 13 کا ہو, 18 کا ہو. تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک وزیر چکوال سے ہیں صوبائی, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو کہا تھا اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تو یاد رکھ لیں ہم اگلے الیکشنوں میں اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. اب یقینی بات ہے ڈیسیژن پاور, فائنل پاور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار ان سے بہت اچھے پلیئر ہیں, سب سے اچھے, تو اس لیے وہ چینج نہیں کرے. کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اگر عثمان بزدار چینج ہوئے تو آپ بھی نہیں رہیں گے. لیکن ان کی پارٹی میں واضح یہ بات موقف اپنایا جاتا ہے کہ خدا کے لیے پنجاب کا بہت برا حال ہے, بیڈ گورنرز ہے, چیف سیکرٹری اپنے دفتر میں بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتا, کرپشن عروج پر ہے. لیکن وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار بہتر پرفارم کر رہا ہے. انہوں نے ملتان میں بھی کسی اور کو میسیج دیا تھا کہ عثمان بزدار میرا بڑا اچھا کھلاڑی ہے, وہ میڈیا اور نون لیگ کے لیے نہیں تھا, طاقتور حلقوں کے لیے میسیج تھا عمران خان صاحب کا. اچھا, اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب, وہ شیخ رشید صاحب کا میں نے انٹرویو بھی دیکھا, وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ بالکل کریں گے. کل میں نے بڑے مختلف جملے سنے, وہی والی بات ہے, وہ جس کانفیڈنس یا جو جس اعتماد سے بات کرتے تھے, انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مطلب وہ کانفیڈنس نظر نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک پیج پہ اب نہیں رہے اکارڈنگ ٹو یو, اس سے یہ بھی خطرہ بڑھے گا کہ اب 2 سال رہ گئے ہیں, یہ 2 سال بھی نکلتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں بڑا اہم سوال ہے, میں اس میں تھوڑے سا آپ کا ٹائم تو قیمتی ہے. عمران خان کی حکومت بھیجنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر طاقتور حلقے ایک بات مان لی جائے, ایک پیج پہ نہیں ہے, ایک ٹیلی فون ایم کیو ایم کو, ایک کاف لیگ کو, حکومت ختم. 5-6 لوگوں پہ 8 لوگوں پہ حکومت کھڑی ہے. جہانگیر ترین کے پاس 40 لوگ ہیں. اس حکومت کو بھیجنا ایشو نہیں ہے, یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ تو ان کی چٹکی کا مقدار ہے. لیکن الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نکالا, لیکن شاہد خان واسی پیپلز پارٹی کی حکومت پوری کرائی گئی. اسی طرح نون لیگ کی بھی حکومت پوری کرائی گئی. اب قومی اسمبلی میں اگر مثال کے طور پہ عدم اعتماد کے لیے 172 لوگ اپوزیشن کو لانے ہیں, یہ بظاہر ناممکن ہے. اپوزیشن میں اس میں جو نون لیگ کے ہیں وہ 84 ہے, پیپلز پارٹی کے 56 ہے, ایم ایم اے کے 15 ہے, ایم کیو ایم یہ جو ان کے اتحادیہ 7 ہے اور 3 اور ہے, تو انہیں 40 لوگ منیمم چاہیے. تو وہ ایک چوجو کا مربع بن جائے گا. کراچی کی ایک سیٹ پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دستوں گریبان ہو گئی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ بلاول اور آصف علی زرداری لائن میں لگے ہیں سلیکٹر کے سامنے سلیکٹ ہونے کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ جب تک عوام, اصل عوام جو ووٹ سے لوگوں کو لاتی ہے وہ چاہے گی تو عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہے. ہاں بجٹ دیکھ لینا, اگر کچھ بھی نہ کرے, اپوزیشن پوری چلے جائے, ایم کیو ایم, کاف لیگ اور جہانگیر ترین کے 10 بندے نہ جائیں تو بجٹ ہی نہیں منظور ہوگا. اس کا پھر قانون یہ ہے کہ بجٹ منظور نہ ہو تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوزیشن لیڈر کو کہتا ہے آ کے آپ حکومت بنائیں. وہ اپوزیشن لیڈر بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو چلاتے رہیں گے تا وقت کہ آپس میں اختلافات اور نہ بڑھ جائیں, جس کا خدشہ ہے. اگر شہباز شریف ملک سے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, جیسے آپ کو پتا ہے 1 دن میں ان کی بیل ہوئی, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگ بیچارے 2014 سے رو رہے ہیں, ان کی تو کوئی نہیں سنتا. چلو یہ تو شہباز صاحب ہیں, تو یہ جاتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے جن کی طرف آپ اشارہ کریں عمران خان پہ اور فاصلہ ہو جائے گا. اچھا سر, آخری سوال, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی جو رسا کشی ہے اس میں جو رسا ہے وہ شہباز شریف ہے. شہباز شریف باہر چلے جائیں گے؟ دیکھیں انہی حلقوں نے پیپلز پارٹی کو این آر او لے کے دیا ہوا, یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر بتا دیں جب سے پی ڈی ایم بنی ہے گرفتار ہے,
اور نواز شریف کو شہباز شریف کو حکومت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا. جن بھی لوگوں سے وہ رابطے میں, اور مجھے پتا ہے کہاں کہاں ملاقات ہوئی, پنڈی کس جگہ ملاقات ہوئی, لاہور میں کس جگہ ملاقات ہوئی, پچھلے دنوں پچھلے ویکنڈ پہ اہم ترین شخصیت پنجاب وفاق اہم ترین شخصیت لاہور میں تھی. یہ وہ کینٹ شرٹ ایریے میں مجھے نہیں پتا, اہم ترین شخصیت لاہور میں تھی, ان کی بھی کسی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو لیکن اس میں وہ صرف عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کو ٹچ نہیں نہ کر رہے, اسی طرح نون لیگ کے کیس روک دیے جائیں, ان کی گرفتاریاں روک دی جائیں اور ملک کو اکانومی کی طرف آگے لایا جائے. جو میری اطلاعات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں, اور عمران خان صاحب اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے دھوکہ دے کے شہباز شریف کو بھجوایا گیا, اب میں نواز شریف کو بجایا گیا, اب میں شہباز شریف کو نہیں دوں گا. تو لیکن کل عدالت کل اگر حکم صادر فرما دیتی ہے تو مجھے بتائیں ان کے پاس کیا آپشن ہے. شہباز شریف جائیں گے, لیکن جانے کی اصل خبر دے دوں, شہباز شریف جائیں گے, اپنے بھائی نواز شریف سے پوچھیں گے کہ آپ کا بیانیہ چلنا یا میرا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مریم اور نواز شریف کا بیانیہ چلنا ہے, شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ شہباز آپ کا بیانیہ چلنا ہے تو پھر شہباز واپس آئیں گے. وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ فائنل بات کرنے جا رہے ہیں. انہیں بھی پتہ ہے حکومت فوری طور پہ نہیں گرنی, لیکن شریف خاندان کے خلاف مقدمات کی تیزی میں اچانک سستی آ جائے گی اور نیب اور دیگر ادارے سو جائیں گے, انہیں یاد نہیں ہوگا کہ شریف فیملی کو بلانا ہے. ٹھیک ہے بٹی صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین پہلے پاکستان اور انڈیا پانی کے مسئلے پہ لڑتے تھے, اب غضب یہ ہوا کہ پنجاب اور سندھ پانی کے مسئلے پر جھگڑ پڑے. کیوں؟ فائدہ حسن آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, پانی کی تقسیم کا تنازع سیاسی رنگ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. سندھ حکومت گزشتہ کئی روز سے پانی کی حق تلفی کا شکوہ کر رہی ہے. صوبے کو ملنے والے پانی میں کمی کی بار بار نشاندہی اور پنجاب پر اپنے حصے کا پانی کی چوری کا الزام لگا رہی ہے. وفاقی حکومت اور ارسا کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بڑے دھرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. حالانکہ پنجاب حکومت اور ارسا پانی کی کمی کے حوالے سے مسلسل وضاحتیں بھی دے رہے ہیں. سندھ کو کم پانی دینے کے الزامات کی تردید بھی کی جا رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ارسا اور پنجاب حکومت کی وضاحتوں کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں. آج بھی چیئرمین ارسا نے پانی کی تقسیم کے معاملے پر سندھ حکومت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی تقسیم کے معاملے پر کسی صوبے سے بھی زیادتی نہیں ہو رہی اور سب صوبوں کو معاہدے کے تحت پانی تقسیم کیا جا رہا ہے. صوبہ سندھ کو کم پانی دینے سے متعلق کی جانے والی تمام باتیں غلط ہیں. ارسا کے پاس تمام صوبوں کو پانی فراہمی کا ریکارڈ موجود ہے. ارسا دستیاب پانی سے کسی صوبے کا پانی گھٹا سکتا ہے نہ ہی بڑھا سکتا ہے. صوبہ سندھ کو اس کی تقسیم کے مطابق 71,000 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے. پنجاب کو 96,000 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے, لیکن سندھ حکومت ارسا کے دعوے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. سندھ کے وزیر زراعت سہیل انور سہیل صاحب کا کہنا ہے کہ سندھ کو 71,000 کیوسک پانی فراہم کرنے کا ارسا کا دعویٰ غلط ہے. صوبے میں تقریباً 28% پانی کی کمی ہے. سندھ میں مجموعی پانی کی جو شارٹیج ہے وہ 37% ہو گئی ہے, جبکہ پنجاب جو ہے صرف 5% اپنے شارٹیج لے رہا ہے. تو آپ ستم ظریفی دیکھیں, اور ارسا کو میں اگین وارن کرتا ہوں کہ غلط بیانی سے کام نہ لے. ناظرین, لیکن ارسا کی طرح پنجاب حکومت بھی سندھ کے الزامات ماننے سے انکار کر رہی ہے. گزشتہ روز پنجاب کے وزیر آبپاشی محسن لغاری نے بھی سندھ کا پانی چوری کرنے کے الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی کمی قدرتی ہے اور پنجاب کو بھی اس وقت 16% پانی کی کمی کا سامنا ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ پنجاب نے کپاس کی کاشت کے لیے سندھ کو پانی دیا تھا اور اب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سندھ کو دیے گئے اسی پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے. پانی بالکل نہیں چوری کرتا. پنجاب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب کاٹن کی سوئنگ تھی سندھ کے اندر, ہم نے اپنا پانی نہیں لیا. اس وقت کہا کہ ہمارے سندھ والے بھائی, جب آج ہمیں پانی, ہماری جب سوئنگ ہو رہی ہے کاٹن کی, تو ہم آج اپنے حصے کا پانی مانگ رہے ہیں اور ہم ارسا سے یہ ریکویسٹ کریں گے. ہم نے لکھا بھی ہے, ان کو تحریری طور پہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں اب جو ہماری جو اس وقت کی جو شارٹ فال تھی, اب ہمیں سوئنگ کے وقت اس کو پورا کیا جائے. لیکن سندھ حکومت اس بات کو ماننے سے مسلسل انکاری ہے, بلکہ اب یہ تنازع سیاسی رنگ لیتا نظر آ رہا ہے. 3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پانی کی تقسیم کے حوالے سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت پانی کی منصفانہ تقسیم میں ناکام ہو چکی ہے. سندھ کا پانی روک کر عمران خان کی حکومت نے شفافیت کی انتہا کر دی. جان بوجھ کر
سندھ میں پانی کا بحران پیدا کرنے والی پی ٹی آئی حکومت نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اس بیان کے اگلے ہی دن سندھ حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ اگر صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا گیا تو پیپلز پارٹی ماضی کی طرح ایک دھرنا دے گی۔ اس وقت بھی آلموسٹ 50% شارٹیج ہے جو پانی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال رہی تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک تاریخی دھرنا ہوا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، جب یہ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں، وہاں پہ ہی دھرنا دیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ اپنے حصے کے پانی کی چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ پنجاب حکومت اور ارسا سندھ حکومت کے الزامات کو رد کر رہی ہے۔ اگر سارے فریق خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ تنازع کیسے حل ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی دھرنے کی طرف جائے گی؟ بات کریں گے سندھ کے وزیر زراعت جناب سہیل انور سیال صاحب سے۔ سیال صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ پنجاب جو یوں کہہ لیں کہ کلیریفیکیشن جو دے رہا ہے، جو ارسا کے سربراہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، یا جو پنجاب کے وزیر زراعت، وہ کلیریفیکیشن آپ کو غلط کیوں لگ رہی ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پانی کی کمی ہے، قدرتی پانی کی کمی ہے، اور آپ کو آپ کے حصے کا پانی مل رہا ہے، پنجاب کو بھی 16% کمی کا سامنا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن آپ ماننے سے اگر انکار کر رہے ہیں تو کن بیسس پہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ میں ایگریکلچر میں ایریگیشن منسٹر ہوں۔ ایک آپ تھوڑا اپنے دوسرا، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ڈیٹا میرے پاس ایک 4 دن سے تیسری پریس کانفرنس تھی میری کل، اور آج بھی میں وتھ ڈیٹا بیٹھا ہوں۔ اگر ارسا یا پنجاب حکومت جو میں ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں ٹی وی مسلسل میڈیا میں، یہ ڈیٹا غلط ہے تو بیٹھ کے مجھے ثابت کر دیں کہ بھائی یہ اس کی ڈیٹا غلط ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موجودہ خریف میں 1 اپریل سے 1 اپریل سے 10 مئی تک سندھ میں 1990 مطابق، جو کہ ہٹا کے ابھی تک وہ اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن اسی اثرات کے تحت چلیں گے۔ اپنے حصے یعنی کہ 3.421 ملین ایکڑ فٹ کے مقابلے میں 2.477 ملین ایکڑ فٹ پانی استعمال کیا، جو کہ حصے کے مقابلے میں تقریباً 28% کم ہے۔ لہٰذا جو ارسا نے اپنی کلیریفیکیشن دی تھی کہ سندھ جو ہے وہ صرف 4% شارٹیج لے رہا ہے، یہ سراسر غلط بیان کر رہے ہیں۔ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ میرے ساتھ ڈیٹا لے کے بیٹھ جائیں۔ ارسا جو ہے وہ گورننگ باڈی ہے، صرف پانی کو کنٹرولنگ اتھارٹی، وہ اپنی طرف سے کوئی فارمولا جو ہے بنا ہی نہیں سکتی۔ ارسا جو ہے اس وقت 3 فارمولا کے تحت پانی دے رہی ہے، جو کہ واقعی اکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ اس وقت جو سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو جو پانی دیا جا رہا ہے وہ 3 فارمولا کے تحت دیا جا رہا ہے۔ آپ ارسا سے پوچھ لیں کہ بھائی 3 فارمولا واٹر اکارڈ کے کس سیکشن میں لکھا ہوا ہے، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب پنجاب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں، بالکل پنجاب جو ہے، اچھا یہی ڈیٹا پنجاب دے رہا ہے سر؟ وہ بھی ڈیٹا دے رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے اتنا پانی ان کو دیا، یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے؟ پنجاب کی ڈیٹا آپ نے پنجاب کی کہا، آج کے دن پنجاب آپ نے خود کہا کہ 96,155 کیوسک آپ نے خود ہی ابھی انٹرو میں دیا۔ جی 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 جی، جبکہ معاہدے میں ان کے حصے کا پانی ہے 1,08,000، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے ٹوٹل شارٹیج وہ صرف 5% دے رہے ہیں۔ آپ نے خود اپنے انٹرو میں فگر دی تھی کہ 90 میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پانی وہ ان کا وہی ہے، لیکن اکارڈ کے تحت ان کو پانی ملنا تھا 1,08,000، یعنی شارٹیج ان کو صرف 96,155 کے حساب سے ان کی وہ شارٹیج صرف اٹھا رہے ہیں 5%۔ اب یہ جو ہے ایکچوئل پوزیشن ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ میں نے وہ 3 فارمولا کہا، واٹر اکارڈ میں کہیں پہ بھی 3 فارمولا ہے ہی نہیں۔ ہم دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک بڑی گنونی سازش بھی کر رہی ہے۔ بلوچستان کو جو پانی انہوں نے، میرے پاس وہ ریکارڈ میں موجود ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لوں گا، انہوں نے بس آؤٹ رائٹ کہہ دیا کہ بلوچستان کو 3500 کیوسک پانی دے دیں وداؤٹ اینی وہ کیا کہتے ہیں جسٹیفیکیشن۔ ہم نہیں چاہتے کہ پرامسز کے بیچ میں ایک نفرت بھری تفریق پیدا ہو۔
ہم نے کہا چلو بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں 3-tier فارمولا کے تحت ہم بلوچستان کو وہی پانی پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہم 3-tier فارمولا تسلیم نہیں کر رہے, لیکن ہم نہیں چاہتے. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں پنجاب کے حصے کا پانی چاہیے, نہ ہمیں بلوچستان کے حصے کا پانی چاہیے, سندھ کو سندھ کے حصے کا پانی دے دیں. ہم کنٹینیوسلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر صوبے کے کسی بھی صوبے کے حق کی تلفی کی بات نہیں کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے پانی کا حصہ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دیں. دیکھیں کراچی, تھرپارکر, ٹھٹا, بدین, سجاول اور ایون کمبر شدار کو یہاں پانی پینے کے لیے پرابلم چل رہا ہے. پنجاب کے اریگیشن منسٹر کا آپ نے بیان بتایا, وہ غلط بیان کر رہے ہیں, مجھے ان کے لیے احترام ہے, لیکن سندھ میں کاٹن کی بوائی ابھی تک چل رہی ہے اور پانی آپ خود آ کے, میں میڈیا کے دوستوں کو اپیل کرتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں, خود آ کے دیکھیں کہ پانی کی صورت کہاں پہ کیا کیا ہے. اچھا اب سیال صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک لمحے کے لیے آپ نے دھرنے کی دھمکی بھی دے دی, اگر نہیں معاملات طے پاتے تو پھر یہ دھرنے کا پروگرام کیا ہے سر, کہاں دیا جائے گا, کتنی مدت کا دیا جائے گا؟ دیکھیں سندھ کی عوام پاکستان کی عوام کی حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ لڑتی ہے. ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی یہ کیس اٹھایا ہے, یہ پانی کے ایشو. اچھا پاور پلانٹ جو ہے وہ لنک کینال جو ہے ان کو کھولنے ہی نہیں تھے. پی پی لنک کینال, ان سے پوچھیں پی پی لنک کینال انہوں نے کیوں کھولا. ان کا چشمہ لنک کینال جو ہمیشہ پکڑا رہا کنٹروورشل, آج بھی اس سے پانی لے رہے ہیں. پاور پلانٹ جو ہے تربلا ڈیم کے ان کو پانی کا جو وہ ریپیئر کا کام تھا وہ انہوں نے فیبرری میں کمپلیٹ کرنا تھا, وہ کمپلیٹ نہیں کیا تو واٹر اسٹوریج کا پرابلم چل گیا. ان کی نااہلی کی ایسی بڑی لسٹ ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, آج وہ زرعی ملک آٹے کی, چینی کی حصول کے کھڑا ہے, اور یہ اپنی اس میں بڑی آ رہے ہیں کہ ہم نے سعودی سے چاول ہم نے خطرے میں لیا ہے, جبکہ پاکستان چینی ایکسپورٹ کرتا تھا, گندم ایکسپورٹ کرتا تھا, چاول ایکسپورٹ کرتا تھا. آج اس ناکام حکومت نااہل حکومت نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آگے بڑھیں گے. اسرائیل کے ظالمانہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے. فلسطین میں بس آگ ہے, تباہی ہے, موت ہے, غم ہے, غصہ ہے اور خوف ہے. مسلمان 8 روز سے جاری بمباری میں شہادتوں کی تعداد 200 سے بڑھ چکی ہے. شہداء میں 61 بچے, 35 خواتین اور 16 بزرگ شامل ہیں. 1400 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں. غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. 60,000 سے زائد در بدر ہو چکے ہیں. اسرائیل کے راکٹ حملوں میں اسلامی یونیورسٹی کی ایک عمارت بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. فلسطین اور اہل فلسطین کی حمایت کے لیے پاکستان بھی متحرک ہو چکا ہے. فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر دنیا کی توجہ مبذول کرانے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ترکی پہنچ چکے ہیں. وفاقی کابینہ نے فلسطین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کی منظوری بھی دے دی ہے. دوسری جانب امریکی صدر سیز فائر کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اسرائیلی مظالم کی حمایت بھی کر رہے ہیں. جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا, بمباری روکنے کی ضرورت پر زور دیا, لیکن ساتھ ہی پھر کہا کہ حماس کے راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل کو اپنے دفاع کا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شروع کیسے ہوا. یہودی فلسطین میں پناہ لینے آئے تھے, لیکن پھر یہاں پر قبضہ کیا اور اب مالک بن بیٹھے ہیں. اسرائیل کا قیام تو 1948 میں عمل میں آیا, لیکن کہانی 1896 میں شروع ہوئی تھی, جب ایک یہودی صحافی نے ایک مضمون لکھا اور یہودی ریاست بنانے کا خیال پیش کیا. 20ویں صدی کے آغاز میں فلسطین کا علاقہ ترکی کے پاس تھا. یہاں مسلمان بھی رہتے تھے, عیسائی بھی رہتے تھے اور یہودی بھی. پھر 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں دنیا بھر سے یہودی یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے. اس دوران پہلی جنگ عظیم ہوئی, جس کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد مشرق وسطیٰ کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا. فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے حصے میں آیا. اس وقت تک فلسطین کے علاقے میں دنیا بھر سے آئے یہودیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. 1917 میں برطانیہ نے یہاں یہودیوں کی ریاست بنانے کا منصوبہ بنایا. برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے باقاعدہ ایک خط لکھا جسے بیلفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے. اسرائیل کے قیام میں برطانیہ اپنے کردار کا آج بھی اعتراف ہے.
1941 سے 1945 کے درمیان ہولوکاسٹ ہوئی، جس میں جرمنی میں بڑے پیمانے پر یہودیوں کو قتل کیا گیا اور وہ بھاگ کر یہاں پناہ لینے آ گئے، جس سے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ ہولوکاسٹ کی وجہ سے دنیا کی ہمدردی یہودیوں کے حق میں ہو چکی تھی۔ تب اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک ریاست فلسطینیوں کے لیے، دوسری یہودیوں کے لیے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد خطے کے عربوں نے اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، لیکن ہار گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے فلسطین کے بھی کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو تمام فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا، سوائے غزہ کے جہاں مصر کا قبضہ تھا، اور مغربی پٹی جس پر اردن کا قبضہ تھا۔ فلسطین اسرائیل تنازع بڑھتا گیا، دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہوتے گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ریاستوں کی ایک اور جنگ ہوئی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تب تک اسرائیل نے شام میں گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، اردن کے زیر قبضہ مغربی پٹی پر بھی تسلط قائم کر لیا اور مصر سے غزہ کا حصہ بھی چھین لیا اور مصر کے کافی علاقے پر قابض ہو گیا۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا، جس کے بعد اسرائیل نے مصر کو اس کا علاقہ واپس کیا، لیکن فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ برقرار رہا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل سے آزادی کی جنگ شروع کر دی، جسے انتفاضہ کا نام دیا گیا۔ پہلی انتفاضہ 1987 میں ہوئی، دوسری سن 2000 میں ہوئی جو 5 سال تک جاری رہی۔ دونوں جنگوں میں ہزاروں فلسطینی شہید کیے۔ 1993 میں فلسطینی اور اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے بعد فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی اور کچھ علاقوں میں فلسطینیوں کی عملداری تسلیم کی گئی۔ 2020 کے آغاز میں امریکہ نے فلسطین پر اسرائیلی تسلط کو جائز قرار دینے کے لیے ایک اور نام نہاد منصوبہ پیش کیا، جسے ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا گیا۔ لیکن امن معاہدہ پیش کرنے والوں کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ اس میں فلسطینیوں سے رائے ہی نہیں لی گئی تھی۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیاں بنانے کا کام آج بھی جاری ہے اور اسرائیلی مظالم کا سلسلہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ظلم جس سے دنیا نے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں، ایک ایسا ظلم جس پہ اقوام متحدہ بھی بات نہیں کر رہی، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ جو ڈیل آف دا سینچری تھی، کیا اس ڈیل میں فلسطینیوں کا خون بھی شامل تھا؟ ہمارا شو یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔